बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बोल्ड टीवी देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूँ। हमारे साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, बड़ी मेहरबानी आपकी वक्त देने के लिए। कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, जो बाइडन का एक स्टेटमेंट है। अमरीकी सदर का स्टेटमेंट पाकिस्तान के बारे में इसको फेंका नहीं जा सकता, और उनका कोई भी स्टेटमेंट बिला वजह होता नहीं है। बड़े लंबे अरसे से वो पाकिस्तान के बारे में बात करने से गुरेज भी कर रहे थे। जो बाइडन वही सदर है जिसने बड़े लंबे अरसे तक आपके साथ बात भी नहीं की टेलीफोन पे, और इनखला में पाकिस्तान की शदीद ज़रूरत होने के बावजूद जो बाइडन ने अपने आप को काट कर रखा पाकिस्तान से, और इसके बारे में ना प्राइम मिनिस्टर से बात की ना किसी और से की। तो अब वो कह रहे हैं दुनिया के जो खतरनाक तरीन ममालिक हैं, पहला हिस्सा ले लेते हैं सिर्फ, उनमें पाकिस्तान है, या पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है। क्या आप इस वक्त इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, पार्शली, अगर इसको आप देखें? देखिए इमरान, पहले तो हमारी सारी कौम को एक चीज़ समझनी है कि ये इन्होंने जब शोर मचाया ना कि जी पाकिस्तान आइसोलेट हो गया और मेरी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी बहुत बुरी थी और अब हम रीसेट करने जा रहे हैं, तो पहले तो ये क्लैरिटी हो जाए कि ये जो रीसेट करने जा रहे थे, यानी हमने जो आइसोलेट किया था और इन्होंने पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम में लेके आना था, यही इन्होंने शोर मचाया ना शुरू में। तो ये जो स्टेटमेंट आई है, ये स्टेटमेंट के दो पहलू हैं। एक के इन्होंने जितनी भी कोशिश की उनको खुश करने की अमरीकनों को, उन्होंने पाकिस्तान को उधर ही रखा जो उनकी फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान को वो चाहते हैं, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी में इस वक्त हिंदुस्तान उनका स्ट्रेटेजिक एलाय है। तो पाकिस्तान जितनी भी उनकी खिदमत करेगा, वो ये ना समझे कि वो हमें एकदम ओवरनाइट कि जी हमारे जाके बड़ी उनके पैरों में गिर गए हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, या यहाँ से जो जितने भी शहबाज शरीफ भी गया वहाँ उसने मांगा भी कि जी मुझे पैसे चाहिए, मर गए, लुट गए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि हमें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक बनानी चाहिए पॉलिसी। मैं इनसे मुख्तलिफ हूँ, और अगर हमें कई दफ़ा उनके सामने खड़ा होना पड़े अपने इंटरेस्ट के लिए, हमें होना चाहिए, क्योंकि मुझे लोग इलेक्ट करते हैं पाकिस्तान के लोगों के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। मुझे अमरीकी की इंटरेस्ट के लिए नहीं लोगों ने मुझे चुना हुआ। हमारे जो हुक्मरान हैं बदकिस्मती से, वो ये समझते हैं कि अगर आप उनसे बड़े अच्छे बनेंगे, उनके सामने गिर जाएंगे, उनकी जंग में शामिल हो जाएंगे, अपने लोगों को कुर्बान कर देंगे उनकी जंग में, तो शायद आपसे वो अच्छे हो जाएं। ऐसे नहीं है। और दूसरी जो इसमें पहलू जो मुझे लगा है कि हमारे नहीं, वो पाकिस्तान को खतरनाक तरीन मुल्क करार दे रहे हैं, जो उसके अंदर न्यूक्लियर की उन्होंने बात की है। एक्चुअली तो ये दूसरा पोर्शन है कि हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहाँ इस्तेहकाम नहीं है और न्यूक्लियर पावर हैं। लेकिन दुनिया में जितने भी मुल्क हैं एटमी मुल्क, वहाँ पे अगर इस्तेहकाम की आप बात करें तो क्या पाकिस्तान से उनका फ़र्क नहीं है? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, ये असल में ये एक पूरी देर से एक कैंपेन चल रही है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ। मैं तो जब इंग्लैंड में क्रिकेट खेलता था, मुझे तब का याद है कि इस्लामिक बॉम्ब कहा जाता था पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। किसी ने ये नहीं कहा कि इजराइल का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो ज्यूश बॉम्ब है, लेकिन इसको इस्लामिक बॉम्ब उन्होंने, और इंडियन का जो है वो हिंदू बॉम्ब है, वो कभी नहीं कहा किसी ने। लेकिन वो एक कैंपेन थी, और इसके पीछे मगरबी ऑडियंस के लिए ये था कि मुसलमान बड़े गैर जिम्मेदार टाइप लोग हैं, ये फनेटिक्स हैं, ये फंडामेंटलिस्ट हैं, तो इनके हाथ में अगर बॉम्ब आ गया तो दुनिया को खतरा है। इसके पीछे पूरी एक प्रोपेगेंडा कैंपेन थी। पोर्टेड गवर्नमेंट आई तो मैंने तब एक बात कही समी इब्राहिम के प्रोग्राम में, मैंने तब कहा कि ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, इनमें ना अहलियत है, क्योंकि ये बैंकरप्ट मुल्क हमें छोड़ के गए थे। अब जो हमें मुल्क छोड़ के गए थे 2018 में, आप मुझे बताएं कि जो हम अप्रैल 2022 को ये जब आए हैं, ज़रा सिर्फ मुआवजा कर लें कि ये क्या छोड़ के गए थे जब तेल इंटरनेशनल मार्केट में आधी कीमत का था। हमें असल मुश्किलात पड़ी हैं क्योंकि तेल दुगना हो गया। उसके बावजूद हम किधर छोड़ के गए थे पाकिस्तान को, ये किधर छोड़ के बैंकरप्ट करके गए थे। अब मैं जैसे ये वापस आए,
जैसे इनकी स्टेटमेंट्स आई, रुपया गिरना शुरू हो गया, पैनिक आ गई, सबको नजर आ गया कि आप ये नीचे जा रहे हैं। और मैंने पूरी तरह एस्टेब्लिशमेंट को समझाया था कि अगर आपने ये चेंज आने दिया, ये संभाल नहीं सकेंगे, इकोनॉमी बिखर जाएगी। शौकत तरीन को मैंने भिजवाया, मैंने कहा आप भी इनको समझाएं कि क्योंकि वो रोक सकते थे, अगर आपने ये ना रोका ये संभाल नहीं सकेंगे। तो जब मैंने ये कहा कि अब पाकिस्तान ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, और जब अगर मुल्क खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाए उसके, और अभी भी हम बचा सकते हैं, लेकिन अगर वो डिफॉल्ट कर गया तो उसके बाद हमारे पास जो हमें बेल आउट करेगा, जो हमें निकालेगा डिफॉल्ट से, वो हमारे से बड़ी भारी कीमत मांगेगा। और मुझे जो खतरा है, ये इस्लामिक बॉम्ब के पीछे जो पड़े हुए हैं, मुझे खतरा ये है कि ये हमारे से जो कीमत मांगेंगे, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, तो ये आपको हादसाती तौर पे नहीं स्टेटमेंट लगता? आपको लगता है ये एक मंसूबे का हिस्सा है, हम वहां तक पहुंचे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर मंसूबा नहीं भी है तो इस तरह की बात करनी पाकिस्तान के मुतालिक, जब इन्होंने रीसेट कर दिया हमारे ताल्लुकात अमेरिका से, बिलावल अभी आर्मी चीफ गए थे, बिलावल ने बहुत टाइम गुजारा है, आपके शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, सारे, और उसने तस्वीर भी खिंचवाई खड़े होके खुशी खुशी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट आ रही है, अब मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, आप मुझे बताएं कभी इस तरह की स्टेटमेंट आई थी? प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दफा पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दी कि हम अफगानिस्तान में डबल गेम खेल रहे हैं। मेरी अभी भी ट्वीट है, अभी भी देख ले कि मैंने उसको प्राइम मिनिस्टर होते हुए जवाब दिया था। लेकिन वो रिस्पेक्ट करते। मैं एक और अपनी कौम को बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक माइंड्स है ना, वो जब आप अपने मुल्क की मुफादात की जब आप हिफाजत करते हैं, जब तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जब आप कहते हैं कि हमने रूस से, जो हिंदुस्तान कह रहा है कि हम रूस से सस्ता तेल लेंगे क्योंकि हमारे मुल्क में गुर्बत है, आपका ख्याल है कि वो हिंदुस्तान से उन्होंने ताल्लुकात तोड़ दिए हैं? वो रिस्पेक्ट करते हैं हिंदुस्तान, उनका फॉरेन मिनिस्टर, मैं तो हालांकि वो हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है, लेकिन मैं तो उसको एडमायर करता हूँ जिस तरह सबके सामने कहते हैं आज़ादी और खुद मुख्तारी की सारे इज्जत करते हैं। नहीं, अपनी देखे ना, आप अपनी इज्जत करेंगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। तो जब आप उनके सामने लेट जाते हैं, वो डू मोर करवाते हैं आपसे। हमारे एटमी असासों को उस वक्त डिस्कस किया अमरीकी सदर ने जिस वक्त आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक आपके डिफॉल्ट होने का खतरा 10% से बढ़ता बढ़ता 81% तक पहुंच गया है। उस वक्त किया जब 60% आपके सॉवरेन बॉन्ड्स जो हैं वो पिछले चंद महीनों के अंदर गिर गए हैं, और बैनुल अक़वामी इदारे भी और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑन द ब्रिंक ऑफ द डिफॉल्ट खड़ा है। उस वक्त एटमी असासे को डिस्कस करने का इनको जोड़कर देखना चाहिए या अलग अलग? मुझे जब मैंने ये समी इब्राहिम के प्रोग्राम में बहुत पहले में बड़ा शोर मच गया था पाकिस्तान, मुझे इन्होंने असेंबली में कहा मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूं, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मैंने मुल्क से बाहर नहीं भाग जाना, मेरे कोई लंदन में फ्लैट्स नहीं है, मेरे कोई बाहर प्रॉपर्टीज नहीं जैसे जरदारी और खानदान और शरीफ के है, इनका तो सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है। मेरा यहाँ जीना मरना है, मेरे ये, मैं एक जो अंदर से समझता हूँ सिस्टम, 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रह के मैं इनको अपनी असेसमेंट दे रहा था कि ये खतरनाक, ये जो आ गए लोग, ये अपनी एस्टेब्लिशमेंट को बता रहा था कि आप अगर नहीं, आखिर में सारा मुल्क देखता है ताकत जिसके पास है, आपके पास ताकत है, आप देख रहे हैं मुल्क किधर जा रहा है। तो अभी जिनका काम है नेशनल सिक्योरिटी, और नेशनल सिक्योरिटी की पहली पॉलिसी मेरी गवर्नमेंट ने बनाई थी, और नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी में हमने पहली दफा कहा कि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ पे नहीं होती, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे भी होती है। हमने वो पॉलिसी, तो जब आप देख रहे हैं इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो इससे एंड में क्या होना है, हमने क्या हमारे पास बेचने के लिए रह जाएगा जब अगला हम डिफॉल्ट पे दुनिया की नजरें दुनिया वहीं पे आएगी, इजराइल को, इंडिया को, अमेरिका को जो चीज पसंद है, जो दुश्मन चाहते हैं, वो जो दुश्मन चाहते हैं कि पाकिस्तान को, अब देखिए ना यूक्रेन के अंदर अब वो क्या कह रहे हैं कि हमें उस दुनिया ने कहा कि जनाब हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स दे दें, तो आज अगर हम उनके पास न्यूक्लियर एसेट्स होते तो हम बचे हुए, एक डेटरेंस होती और उसके जरिए वो वहां पे होल्ड कर लेते। अच्छा सर, गमो गुस्सा आया आपको इस पे जो बाइडेन का स्टेटमेंट है? क्योंकि गमो गुस्सा कौम में तो बहुत है इस बारे में।
دیکھیں نا, میں شروع سے ان کو کہتا رہا کہ میں ویسٹرن مائنڈ کو سمجھتا ہوں. آپ نے اگر اپنی عزت کروانی ہے پہلے اپنی عزت خود کریں. جس طرح یہ جا کے بے شرمی سے ان کے پیروں میں گرے ہیں, اور جس طرح انہوں نے, یعنی شہباز شریف کہتا ہے جی ایسے تو سائفر آتے رہتے ہیں. سوچو ان کو شرم نہیں آتی. کسی بنانا ریپبلک کے اندر بھی ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ پاکستان کے ایمبیسڈر کو, کسی بھی ایمبیسڈر کو کہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو, اور ہٹاؤ گے تو معاف کر دیں گے, کیونکہ انہیں پتا تھا دوسرا یہ شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے کہیں. اور کوئی, میں اپنے ملک کے اوپر حیران ہوں کہ انہوں نے کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں کی, کسی نے کوئی آگے پروب بھی نہیں کیا. نہیں انہوں نے کیا, انہوں نے اب کہا کہ آئندہ کوئی اور ملک پاکستان سے ڈر رہا ہے وہ سائفر نہیں بھیج رہا. یہ اتنا تو کیا نا خان صاحب انہوں نے اس کے بعد. اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کسی قوم میں چھوٹی چھوٹی ملکوں کی, ہم تو ہیں 22 کروڑ, میں جانتا ہوں 50 لاکھ کے نیوزی لینڈ, یہ چھوٹے چھوٹے ملک, کسی کی مالدیپ سے جرت نہیں کرتے, کسی کی جرت نہ ہو کہ آپ وہاں ان کے ایمبیسڈر کو کہیں اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو. اور یہاں بے شرمیوں کو دیکھیں, کہتے جی ایسے سائفر آتے رہتے ہیں. اصل میں ان میں غیرت نہیں ہے. دیکھیں قومیں اٹھتی ہیں غیرت پہ, قومیں سٹینڈ لیتی ہیں, قوم بنتی غیرت پہ ہے, قومی غیرت ہوتی ہے. ہمارا تو نعرہ یہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ تیرے سوا نہیں کسی کے سامنے جھکیں گے, وہی ہمیں غیرت دے دیتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کا خدا پیسہ ہے, اور پیسہ پڑا ہوا ہے باہر, اور یہ ان کے پیر میں گر جاتے ہیں, اور یہ اپنی, کیونکہ ان کو شرم نہیں آتی ہے, سارے ملک کو ذلیل کرتے ہیں. خان صاحب IMF کا 26 سالہ تجربہ لے کر اور ان سے ڈیل کرنے کا تجربہ لے کر اسحاق ڈار صاحب گئے تھے. اب اطلاع یہ آ رہی ہے کہ IMF نے کوئی بات چیت نہیں کی. اب دو طرفہ جو ملکوں کے ساتھ ان کا لین دین ہے وہاں پہ کچھ بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے. IMF نے بظاہر گھاس نہیں ڈالی, پھر کہاں جائیں گے؟ یہ تو لگاتار ہمارا اثاثے گرتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان کا جو خزانہ ہے وہ آلموسٹ خالی ہو رہا ہے. 7.6 بلین پہ ہم پہنچ گئے ہیں. دیکھیں عمران, آپ حیران ہوں گے, میں تو حیران نہیں ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسحاق ڈار پہلے یہ 97 سے 99 تک تھا. آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ پاکستان کو کدھر چھوڑ کے گیا. میں نے دیکھے فگر, جب یہ آئے ہیں کمال ہو, جب یہ آئے ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے, ملک مقروض اور نیچے چلا جاتا ہے. 2018 میں یہ کدھر چھوڑ کے گئے. آپ سوچیں کہ ہمارا $20 ارب کا یہ خسارہ چھوڑ کے گیا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ, بیرونی خسارہ. جب تیل آدھا تھا, ہاں ہمیں دگنے $100 سے اوپر تیل ہمیں ملا, ان کو $50 کا تیل ملا. 37% ایکسپورٹ ہماری امپورٹس تو تیل کی ہیں, پیٹرولیم پروڈکٹس کی ہیں, تو ان کو آدھی قیمت پہ تیل ملا اور سب سے بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے. انہوں نے ایکسپورٹس ہماری 5 سال میں بڑھی نہیں. یہ سمجھائے نا, سمپل چیز یہ ہے کہ ملک کی کرنسی اوپر کیسے جا سکتی ہے, تب ہی جائے گی نا جب آپ کے ملک میں ڈالر آنے شروع ہو. جب ڈالر آئیں گے تو آپ کی روپیہ مضبوط ہوگا. ان کے دور میں نہ ریمیٹنسز بڑھی نہ ایکسپورٹس بڑھی. جب یہ بلکہ LCs 1,87,000 LCs, کل ایک مجھے بڑے سینئر آفیسر ملے, انہوں نے بتایا کہ 1 لاکھ پونے 2 لاکھ کے قریب جو LCs ہیں وہ ہولڈ کیے ہوئے ہیں انہوں نے, اور کنٹینرز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. یہ جگڑے سے دیکھنا, فگر فجنگ, جھوٹ بول کے ادھر انہوں نے دکھا دیا کہ نہیں, اگر وہ کھولیں گے تو یہ کہاں جائے گا ڈالر. پہلے تو وہ یہ ڈالر بھی آرٹیفیشلی تھوڑا کنٹرول کیا ہوا ہے نا, یہی کر کے. لیکن اس کا نقصان پاکستان کو کتنا ہو رہا ہے. ہماری ایکسپورٹس کم ہوتی جا رہی ہیں, ہماری انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, مہنگائی انہوں نے کہا جی کم ہوگی جب سے دار آیا. وہ مہنگائی کیسے کہا, کہتے جی 45% بجلی کی قیمت کم ہو گئی ہے. اب لوگوں کو بجلی کے بل آ رہے ہیں, ذرا مجھے بتائیں کہ 45 بجلی کی آدھی بجلی کی قیمت کم ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. سو یہ سارے فکر فاجر کرتے. دیکھیں اس نے پہلے بھی یہ کیا ہے, اب بھی یہ کرے گا. مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہے نا, وہ سب سے زیادہ جو آج مجھے تکلیف ہے کہ یہ وہ جو 30 سال سے لوگ چوری کر رہے تھے اس ملک میں. عمران, انہوں نے 99 میں جب مشرف نے ٹیک اوور کیا ہے تو مٹھائیاں بانٹی لوگوں نے. کیوں بانٹی؟ کیونکہ وہ ان کی کرپشن سے لوگ تنگ تھے. لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی, کیونکہ مجھے پتا ہے اتنے لوگ خوش ہوئے جب مشرف آیا. اس کے بعد جنرل مشرف کی سب سے بڑا گراف نیچے گرا جب NRO دے دیا ان دونوں گھروں کو. جناب NRO دیا, انہوں نے 10 سال میں 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھایا,
اور خود اربوپتی بن گئے, سارے امیر ہو گئے. اس کے بعد جب ہم آئے, لوگوں نے ہمیں ووٹ دی ان کے خلاف, اور انہی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جا کے اس باری. اور یہ پھر یہ حیران ہوتے ہیں کہ جناب لوگ بڑا برا بھلا کہہ رہے ہیں, لوگ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ ان چوروں کو جن سے قوم تنگ آئی ہوئی تھی, بار بار لوگوں نے ان کے خلاف اظہار کیا کہ لوگ ان سے تنگ ہیں, کرپشن سے تنگ ہیں, چوری سے, ان کو اوپر پٹھا کے ان کے کیسز سارے معاف کروا دیے ہیں. یعنی انہوں نے بیٹھ کے سارے اربوں روپے کی اپنی چوری سے نکل گئے ہیں. مریم بھی بری ہوگی, نواز بھی بری ہو جائے گا, زرداری بھی بری ہو جائے گا. وہ ڈار جس کی 70 لاکھ روپے انکم اس نے دکھائی 2012 میں, وہ بن جاتی ہے 70-80 کروڑ روپیہ 4 سالوں میں. نیب پوچھتے کہ جی پیسہ کدھر سے آیا ہے, وہ پرائم منسٹر کے جہاز میں باہر بھاگ جاتا ہے. خان صاحب, اگر یہ سارے باعزت بری ہو جاتے ہیں اور یہ سب بے گناہ ہیں, سرخرو ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح ہو رہے ہیں, تو پاکستان کو کس نے لوٹا پھر؟ وہ کون تھا؟ نہیں, بات یہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان بڑے ڈاکوں کو ساروں کو 4 بڑے بڑے لنڈن کے سب سے مہنگے فلیٹ ہیں ان کے, لنڈن کا سب سے مہنگا ایریا مے فیئر ہے, لنڈن یورپ کا سب سے مہنگا شہر ہے, یورپ کا, اس کے مہنگے علاقے میں 4 فلیٹ ہے. اب کتنے سال ہو گئے ہیں, 25 سال ہو گئے لوگ پوچھتے ہوئے بتائیں کہ اگر آپ کے فلیٹ ہے, پہلے تو مان ہی نہیں رہے تھے ہمارے فلیٹ ہے, پھر وہ پیناما کے اندر وہ واضح ہو گیا, پھر الحمدللہ ہاں ہمارے فلیٹ ہے. اب جب آپ کے فلیٹ ہے اور نواز شریف نے کہا جی یہ ہے وہ پتہ نہیں ذرائع جس کے, اب بتائیں تو صحیح کہ کدھر سے پیسا آیا. قوم کا بالکل سادہ سوال ہے, عام آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ عدالت نے ان کو کر دیا بری اور اداروں نے ان کو چھوڑ دیا, این آر او کہہ لیں آپ کچھ بھی کہیں اس کو, جو بھی ہوا اس کا مطلب ہے یہ بے گناہ ہے. پھر پاکستان یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ اگر یہ سارے, پاکستان میں تو پھر کرپشن ہوئی نہیں, کیونکہ آپ کے 3 سال سے پہلے یہی حکومت میں تھے ہمیشہ, پھر کیا کس نے؟ 30 سال یہ حکومت کی ہے ان دونوں نے. 30 سالوں میں جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں, جب سے انہوں نے شروع کی ہے اس ملک کو لوٹنا, ہندوستان پاکستان سے آگے نکلا. ڈاکٹر اشرف حسین نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 1990 تک پاکستان ہندوستان سے آگے تھا, سارے سب اکنامک انڈیکیٹرز میں پاکستان آگے تھا. 1990 کے بعد جب سے یہ 2 چور آئے ہیں, ہندوستان بھی آگے نکل گیا, بنگلہ دیش آگے نکل گیا. مجھے یاد ہے جب ہم ایسٹ پاکستان ٹوٹا تھا, مجھے یاد ہے وہ افسوسناک دن جب ہمارا ملک ٹوٹا تھا, اور مجھے اتنا بھی یاد ہے لوگوں نے کہا جی شکر ہے وہ علیحدہ ہوا. لاہور کے ڈرائنگ رومز میں کہہ رہے جی کہ شکر ہے ہمارے اوپر بوجھ بنا ہوا تھا بنگلہ دیش, وہاں سائیکلون کہاں نکل گئے, ہم کدھر رہ گئے. وہ بھی 90 کی دہائی میں وہ بھی آگے نکل گئے. یہ 2 گھروں نے جو اس ملک کے ساتھ, آپ مشرف کے 8 سال دیکھ لیں, وہ ان سے بہتر تھے. تو ان لوگوں نے جب اس ملک کو جدھر پہنچایا ہے, اور پھر ان لوگوں کو اوپر آ کے مسلط کرنا. آپ کو لوگوں نے لایا ان کے خلاف ریئیکشن کے اندر, آپ نے ان کا کیا بگاڑ لیا؟ ابھی آپ کا سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے. خان صاحب, کون سے اختیارات تھے اور کون سے نہیں تھے, اس کو ذرا ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن میں آپ کو سب قوم کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں, ہمارے بہترین تعلقات تھے, میرے اور اسٹیبلشمنٹ کے بہترین تعلقات تھے, کیونکہ ہمارا انٹرسٹ ایک تھا. تو ہماری فورن پالیسی کے اندر کوئی مسئلہ نہیں تھا شروع میں بات کر رہا ہوں, تقریباً 3 سال تو اس طرح تھا, کوئی پرابلمز نہیں تھے. ایک جگہ اور اس بیچ میں ہم جب بھی آپ کو پوچھتے رہے آپ یہ کہتے رہے کہ A1 میں رسپانسبلٹی لے رہا ہوں. پرابلم ایک تھا احتساب. میں ان کو کہتا تھا کہ 30 سال سے یہ چوری کر رہے ہیں ملک کو, ان کے کیسز سارے رائپ ہیں, زرداری کے کیس رائپ تھے, سب کے اوپر ان کے کیسز سارے رائپ تھے. نیب اب ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی, نیب تو ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی, نیب تھی کسی اور کے کنٹرول میں. اب دیکھیں آپ سب کچھ کر لیں, جب تک آپ ملک کے اندر رول آف لا نہیں قائم کرتے, جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, کوئی دنیا میں ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو اختیارات آپ کے ہاتھ سے کب گئے؟ نہیں, اختیارات نہیں تھے ہی نہیں, جو نیب کے نہیں تھے, جو رول آف, دیکھیں نا اکانومی کے تھے. سنو, اکانومی ہمارے ہاتھ میں تھی. دیکھیں میں اور کچھ بات کر رہا ہوں. دیکھیں عمران, آپ جو مرضی کر لیں, پاکستان کا مسئلہ یہ ایک ہے, یا رول آف لا نہیں ہے. رول آف لا کیا ہے؟ یہ جو ابھی آپ نے بات کی, اب تو انہوں نے لائسنس دے دیا وائٹ کالر کرائم کو,
طاقتور آدمی آپ ملک کو جو مرضی لوٹے کوئی اس کو آپ پکڑ نہیں سکتا. خان صاحب اس سے زیادہ رول آف لا کیا ہے سر؟ ایک بندے نے ٹویٹ کیا راتوں رات اٹھا کے کپڑے بھی اتار دیے اور کیا ہوگا؟ میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں لیکن دیکھیں نا عمران میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو میری جنگ چلتی رہی نا میں کہتا تھا کہ ان کو پکڑ کے اندر ڈالو ان کے کیسز سارے رائپ. ہم شباز شریف کو کیا کیس تھا 16 ارب روپے کی اس کی نوکروں کے نام پہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا وہ کیس ہی نہ لگے. اب میں پرائم منسٹر ہوں میں یہ ادھر میں بس تھا میں پرائم منسٹر ہوں کہ اچھا جی یہ نہیں ہے وہ کبھی بینچ ٹوٹ جائے کبھی یہ ہو جائے کبھی کمر میں درد ہو جائے اور نیب کے کیسز رائپ ہے صاحب کے ضرورت وہ آگے نہ بڑھے. ادھر میں بے بس تھا. دیکھیں رول آف لا جب تک آپ انصاف ایک معاشرے میں نہیں قائم کرتے وہ معاشرہ نہیں آگے بڑھ سکتا. ایک تو میرا یہ مسئلہ ہے. اچھا گورننس کے معیشت کے باقی معاملات آپ کے کنٹرول میں تھے؟ اچھا گورننس بھی کنیکٹڈ ہے رول آف لا سے. اب جب لوگ ہیں اب دیکھیں اب وہ ڈرتا کون جب ساری دنیا کے اندر ایک چیز اسٹیبلش ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کتنی سخت سزا رکھتے ہیں اس سے کرائم ختم نہیں ہوتی سخت سزاؤں سے لیکن کرائم تب ختم ہوتی ہے جب آپ جس کو پکڑا جاتا ہے اس کو سزا ملتی ہے. اب یہاں سزا ہی کسی کو نہیں ملتی تھی. جو جیل میں جائے اگلے دن باہر اندر جا رہا ہے باہر جا رہا ہے وہ بیل ہو رہی. تو جب کسی نے پکڑے ہی نہیں جانا تو ڈیٹرنس کیا ہے؟ میں کیوں ڈروں جب کرائم سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے اور مجھے کوئی پکڑنا ہی نہیں ہے. بڑے بڑے قبضہ گروپ ہم زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے وہ ہم چھڑاتے تھے وہ بجائے ان کو سزائیں دینے کے وہ اگلے دن وہ بیل لے کے باہر آ جاتے تھے. تو جب آپ طاقتور کو پکڑ ہی نہیں سکتے یہ میری بے بسی تھی. اور یہ تب اگر میرے پاس بھاری اکثریت ہوتی نہیں تو پھر آپ بیٹھے کیوں تھے اس بے بسی کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں نا اب اس کا اظہار تو اس وقت بھی کر دیتے تھے لیکن وہ سارا وقت یہ مسلسل میں یہ کہتا گیا کہ یہ جب تک آپ میں کیوں کہتا تھا کہ میں NRO نہیں دوں گا. آپ نے مجھے کتنی دفعہ سنا پہلے دن سے میں لگا ہوا تھا کہ میں NRO نہیں دوں گا. اب سارا ضروری یہ تھا کہ جی بس آپ کرپشن کو چھوڑ دیں آپ اکانومی ٹھیک کریں. یہ آپ کو کہتے تھے؟ ہاں ساری جگہ وہ لوگ وہ یعنی یہ ادھر سے یہ اسٹیبلشمنٹ. اب یہ سن لیں دیکھیں چائنا ہے 450 وزیروں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہے پچھلے 5-6 سالوں میں. ان کی اکانومی دنیا میں سب سے تیزی سے اوپر جا رہی ہے. ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ جناب آپ کی اکانومی کریں اور یہ چوروں کو ان کے احتساب نہ کریں. اور وہ سارا وقت ہمیں بلیک میل کر رہے ہوتے تھے. وہ جب فیٹف کا لیجسلیشن تھا ادھر آ کے ہمیں بلیک میل کر دیا کہ جی جہاں ہمیں پہلے NRO دو پھر ہم فیٹف کا تو سارا وقت ایک ہی چیز پھنسی ہوئی تھی کہ چور یہ جو بڑے اس ملک کے ڈاکو تھے یہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے نہیں لانا چاہتے. خان صاحب ایک بریک لینی ہے میں بریک کا کہہ رہے ہیں چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جن لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے وہ باہر نکل کر کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے اتار دیے. یہ کیا شوق پیدا ہو گیا پاکستان میں؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں. سر یہ جو ایک شوق پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ کپڑے اتار کر دیکھنے کا کوئی پیدا ہو گیا. کپڑوں میں کون سی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کیا ڈھونڈ رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. جو پکڑا جاتا ہے ان کی جو اب گرفتار ہوئے سواتی صاحب وہ نانا دادا کی عمر کا ہے ان کے کپڑے اتار دیے پکڑ کے. وہ خود آ کے بتا رہے ہیں کہ میرے کپڑے اتار دیے. پھر ان کا مجھے اعجاز چودھری صاحب نے بتایا کہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے گولی مار دیں اس سے اچھا جو میرے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے. وہ ایک صحافی ہے وہ کہہ رہے جی میرے بھی کپڑے اتار دیے. وہ ایک لڑکا میرے پاس آ گیا کیمپ میں اس دن صبح اس نے بیان دیا ہے کہ عمران ریاض کے کہنے کے اوپر میں نے اداروں کے خلاف بات کی ہے یہ اس کو مارتے کٹتے رہے. وہ شام کو میرے پاس کیمپ میں آ گیا اور کیمپ میں آ کے جہاں ہم پیسے اکٹھے کر رہے تھے وہ مجھے کہتا ہے جی میں یہ بےزتی برداشت نہیں کر سکتا. میرے کپڑے اترے ہوئے تھے جب میرا بیان ریکارڈ ہو رہا تھا اور مجھے مار مار کے آپ کے خلاف بیان دلوایا. اب اس کے بھی کپڑے اتار دیے انہوں نے صحافیوں کے اتار دیے سیاستدانوں کے اتار دیے. یہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا آپ نے یہ کیا شوق ہے؟ میں عمران پہلے تو اعظم سواتی کو یہ ساری قوم سب کے سامنے ہم پاکستانی ہوتے کہنا ہم شرمندہ ہیں. ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں پاکستانیوں سے کہ ایک 75 سال کے آدمی کو یعنی جو بھی اس نے لکھا اس کے طریقے ہیں اس کو عدالت میں لے کے جائیں کنویٹ کروائیں لیکن اس کو 3 بجے اٹھا کے ننگا کر کے ذلیل کر کے اور پتہ نہیں کیا جو گل سے بھی انہوں نے وہی کیا اس کو بھی اٹھا کے ننگا کر کے مارا تشدد کیا. وہ یہ ایک اور صحافی سے جمیل فاروقی اسے بھی یہ کیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم
کیا سمجھ اس کا پتہ نہیں ہے ہمیں. جو بھی یہ کروا رہا ہے کوئی اس کا ذمہ دار ہے. نہیں یہ کون سی انویسٹیگیشن ہے؟ کوئی تو اس کا ذمہ دار ہے. جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اس لیے ملنی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے یہ ساری دنیا کے اندر گیا ہے. اعظم سواتی اپر ہاؤس کا آدمی ہے, سینیٹر ہیں وہ. یہ واشنگٹن پوسٹ کے اندر پورا چھپا ہے, اور اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ایک سینیٹر کو ٹارچر کیا اور اس کو کسٹوڈیل ٹارچر اور ننگا کر کے کیا. اس سے زیادہ کیا ہوا ہے کہ جی اس نے آرمی چیف کی تنقید کی. ایگزیکٹلی. سو دنیا میں کیا گیا ہے, یہ آرمی چیف کے لیے بھی اچھا نہیں ہے یہی بات کہ آرمی چیف کی تنقید پکڑ کے ننگا کر کے کسی کو ٹارچر کرتے ہیں. یہ ملک کی بدنامی کتنی ہوئی ہے. اور جو بھی ذمہ دار ہے, مجھے آئی ایم شیور یہ آرمی چیف نے نہیں کروایا, یہ تو نیچے سے کسی نے اس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے. جس نے بھی کیا ہے اس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے. اس نے آرمی چیف کے رتبے کو بھی نقصان پہنچایا. اس نے ہر آرمی چیف کو, آرمی کو, ان سب کو نقصان پہنچایا جو اس نے یہ کیا ہے. جب دنیا کے اندر یہ خبر گئی ہے تو کیا پاکستان ایک بنانا ریپبلک لگ رہی ہے؟ ابو غریب میں کرتے ہیں یہ, گوانتانامو میں ہم نے سنا تھا اس کے اوپر. اپنے ملک میں کوئی ایسا نہیں کرتا. امریکہ کے اندر وہ نہیں کرتے ہیں, وہ دوسرے ملکوں کے اندر جا کے انہوں نے جو ٹارچر کرواتے تھے. لیکن ملک کا امیج, کیا ملک کا امیج گیا ہے دنیا کے اندر کہ آپ اپنے سینیٹر کو ننگا کر کے ٹارچر کر رہے ہیں کہ جی اس نے تنقید کر دی کسی کی. دیکھیں عزت جو ہوتی ہے نا اداروں کی یا کسی انسان کی, وہ اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا ہوا کہ میرے ہاتھ میں ہے. ادارے, ججز اپنی عزت کنٹیمپٹ سے نہیں کرواتے, اپنے فیصلوں سے کرواتے ہیں. آپ جب ججمنٹ اچھی دیتا ہے, آج تک ججز کی رسپیکٹ ہے جنہوں نے جسٹس کورنیلیس کو, ہم ساری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے کہ بڑا جج, کہ اس کی ججمنٹس تھی ایسے. آپ کوئی کنٹیمپٹ انہیں ڈنڈے مار کے لوگوں سے اپنی عزت نہیں کروائی. کوئی انسان, کوئی ادارہ ڈنڈے مار کے اور ٹارچر کر کے لوگوں کو ڈرا کے عزت نہیں اپنی کرواتا, بلکہ نفرت بڑھتی ہے. اور دنیا میں بھی ہماری بےزتی ہوئی, نفرت بھی بڑھی. اور میں شرمندہ ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک اس طرح کسی کو کیا جائے. پہلے گل کا ہوا, مجھے افسوس یہ ہے کہ اس کو گل کے اوپر تو موٹو ایکشن لینا چاہیے تھا. دیکھیں نا اس سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کیا ہے کہ سب کے سامنے وہ کہہ رہا ہے, جج کے سامنے کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹارچر کیا ننگا کر کے. کوئی کسی نے اس کو نہیں, یعنی میں آپ کے ایک سینیٹر نے یہ کلیم کیا, اور بزرگ ہیں وہ, اور انہوں نے نکل کر سب ببانگے دوہل کہا کیمرے کے سامنے کہ میرے کپڑے اتارے گئے ہیں. اس پہ بھی کوئی نوٹس نہیں ہوا کسی عدالت میں کہیں پہ سر؟ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ چپ ہیں نا اس وقت اس چیز کے اوپر, وہ اس ملک کو مجرم ہے, اس ملک کے. کیونکہ اگر ایسی چیز آپ اجازت دے دیں, اور یہ ایک دفعہ نہیں ہے, مجھے وہ سوشل میڈیا کے لوگوں نے ان کو کسی کو اٹھا لیتے تھے, اور ایک آدمی مجھے پتہ ذمہ دار ہے اس کا, ایک آدمی ذمہ دار ہے جب سے وہ آیا ہے وہ یہ کر رہا ہے اس ملک میں. میں نے کبھی جنرل مشرف کے مارشل لاء کے اندر میں نے ایسا نہیں دیکھا جو اب ہو رہا ہے. اور ایک اتنا غصہ تو مشرف کو بھی نہیں آتا. میں نے کبھی کسی کو اس طرح نہیں کرتے دیکھا, اور یہ اداروں کے خلاف پبلک کو کر رہے ہیں. دیکھیں مجھے یہ بتائیں, آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں پکڑ کے, وہ گل کو بھی, اچھا جی عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو, کہو کہ عمران خان نے تمہیں یہ کیا کرنے کو. عمران خان خود کہے گا جو وہ کرنے کو. ضرورت مجھے ہے کہ سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھائے, انہیں کہیں عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. لیکن اس سے زیادہ کون آپ کو اجازت دیتا ہے؟ ہمارا آئین پروٹیکٹ کرتا ہے ہیومن ڈگنیٹی. ایک انسان کی عزت نفس ہوتی, اس کی عزت ہوتی. آپ اس کو اٹھا کے یہ جو کر رہے ہیں, کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ مجھے بتائیں, آج ذرا پول کروائیں, کیا اس سے کوئی کسی ادارے کی عزت بڑھی ہے؟ اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے, ہماری جمہوریت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. فنڈامنٹل رائٹس جو ہماری عدالتوں کا کام ہے پروٹیکٹ کرنا, یہاں ٹائم ہے سو موٹو ایکشن لینے کا. خان صاحب, ایک اتوار کو الیکشن ہونے جا رہا ہے, اب آپ کا الیکشن سر پہ ہے, کل آپ کا الیکشن ہو جائے گا, شام کو اس وقت رزلٹ بھی آ چکے ہوں گے جب کل دیکھیں گے پروگرام میں. تو آپ کو کیا نتیجے کی توقع ہے؟ آپ نے پوری کمپین آپ کی پارٹی نے کی ہے, کل اس کو کلوز بھی کیا. آپ کے خیال میں آپ لوگ ساری سیٹیں جیت سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پبلک, میں 6 مہینے سے آپ سامنے پبلک میں ہوں. 6 مہینے میں نے پبلک کے اندر جو اس وقت شعور اور جو ایک جنون دیکھا ہے, میں نے اپنی ساری زندگی نہیں دیکھا. میں نے الیکشن سے آنے سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کا مجھے یاد ہے ایک وقت میں 1970 میں
لیکن میں نے ایسے کبھی پبلک کو نہیں دیکھا کہ جس طرح پبلک سب شعور بھی آ گیا. یہ الیکشن جیت ہی نہیں سکتے سوائے دھاندلی کے. اور یہ الیکشن کا اگر کوئی بھی یہ سیٹ جیتیں گے نا تو اس کا سٹار ہوگا سکندر سلطان جو چیف الیکشن کمشنر ہے. یہ جو آڈیو ٹیپ کے اندر واضح ہو گیا کہ یہ جو الیکشنز بھی ہیں اس نے نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے اس نے یہ الیکشنز فیصلہ کیا تھا کہ کن کن سیٹوں پہ ہم کمزور ہیں ادھر انہوں نے بائی الیکشن کروایا جائے. یہ بالکل اس کے اندر کوئی کسی قسم کی غیر جانبداری نہیں ہے. یہ ایک بائسڈ آدمی ہے اور مجھے پتہ بھی ہے کہ 10,000 ووٹ انہوں نے ایکسٹرا ڈلوایا ہے. یہ مجھے پتہ ہے. اور پتہ کدھر سے چلتا ہے؟ اندر سے الیکشن کمیشن کے, کیونکہ وہ لوگ تنگ ہیں, کیونکہ قوم جو دیکھ رہی ہے تماشا. اچھا وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 10,000 ووٹ پڑ گیا. اندر سے انفارمیشن ہے کہ 10,000 یہ ووٹ ایکسٹرا ڈال رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی ڈالا تھا, جو 17 جولائی کا الیکشن تھا اس میں بھی انہوں نے ڈالا تھا, اس کے باوجود ہار گئے تھے. اور اس بار بھی یہ کر رہے ہیں. اور تو لیکن میں انشاءاللہ جو میں پبلک دیکھ رہا ہوں یہ اور ہے کہ مومنٹم ٹوٹ جاتا تھا, الیکشن ہو رہا ہے, اچھا جی پھر پوسٹ پون ہو گیا تھوڑا مومنٹم. لیکن انشاءاللہ مجھے جو میں نے پبلک کی دیکھی ہے انشاءاللہ ہم جیتیں گے. لانگ مارچ اس کے بعد 100% لانگ. کب تک لانگ مارچ کب تک خان صاحب؟ وہ کنٹینر پڑے پڑے سڑ گئے ہیں یہاں پہ, لوگ بور ہو گئے ہیں, دے آر بیگنگ فار لانگ مارچ. یعنی اب اس وقت حکومت کو اگر کوئی ریسکیو کر سکتا ہے تو وہ آپ کا لانگ مارچ کر سکتا ہے, یا حکومت کے سہولت کاروں کو اگر کوئی فائدہ دے سکتا ہے اس وقت تو صرف آپ کا لانگ مارچ ہے. دے آر آل وہ سب اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ امید ہے کہ شاید عمران خان ہمیں بچا لیں. میں جو اب پلان کر رہا ہوں نا عمران, میں یہ ایسی ایک چیز کر رہا ہوں کہ کیونکہ میں ایکسپرٹ ہوں نا اس کا, یعنی پروٹیسٹ کا, پورے 126 دن کے دھرنے کا, میں نے یہ سارا سب کچھ ازمایا ہوا ہے. تو یہ میں کر وہ رہا ہوں اور میں بتا کسی کو نہیں رہا, کیونکہ میرے اندر سے ہماری اب تو ایک ایک چیز ریکارڈ ہوتی ہے میری, ہر چیز, ٹیلی فون, یہ وہ پتہ ہی نہیں ہمارے ارد گرد لوگ کون ہیں. تو اس لیے میں بڑا اپنے پاس رکھ رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی کیا کرنا. لیکن یہ جو ہوگی یہ میں انشاءاللہ, اللہ کے اوپر ایمان ہے, وہ کامیابی وہ دیتا ہے. لیکن انشاءاللہ جو میں پبلک پلس دیکھ رہا ہوں, پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کی عوام نہیں نکلے گی انشاءاللہ جو اس مارچ پہ نکلے گی. کب نکلے گی؟ اسی مہینے. یہ جو مہینہ ہوگا اکتوبر میں. اچھا اکتوبر میں اناؤنسمنٹ ہو گیا, لانگ مارچ چل پڑے گا. ہوگا ہی اکتوبر میں, سب کچھ ہی اکتوبر میں ہوگا. لانگ مارچ یہ اکتوبر کے اندر ہوگا جی, آخری 10 دنوں کے اندر. وہ میں ابھی کنفرم نہیں کر سکتا, میں کسی وقت بھی اناؤنس کر سکتا ہوں جب میں سمجھوں گا نا کہ میری تیاری. آپ کو کتنا ٹائم چاہیے لوگوں کو بلوانے کے لیے؟ کیا آپ لوگوں کو 2 ہفتے کا 1 ہفتے کا ٹائم دیں گے یا کہیں گے نکلو فوراً؟ میں 1 دن کا بھی ٹائم دے سکتا ہوں, لیکن میں صرف انتظار کر رہا ہوں کہ میری وہ تیاری کمپلیٹ ہو اس باری. کیونکہ وہ جب میں نے 25 میں تھا نا تو وہ میں اس طرح. آپ حکومت کے کسی بڑے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے تم کر لو تو پھر میں کروں؟ کوئی فیصلہ نہیں. اگر تو اس سے پہلے وہ الیکشن اناؤنس کر دیتے ہیں تو پھر وہ رک جائے گا. لیکن انہوں نے اب کرنا نہیں الیکشن اناؤنس, کیونکہ مجھے پتہ ہے گھبرائے ہوئے ہیں سارے الیکشن. میری انفارمیشن کے مطابق یہ حکومت کچھ باتیں نہیں مان رہی, اور اگر آپ نے لانگ مارچ کر لیا تو منوانے والے منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیں عمران, میں اتنا جانتا ہوں کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے نا وہ صرف انٹرسٹ یہ ہے کہ پہلے اپنے سارے کرپشن کیسز ختم کر دیں جو کر رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور دوسرا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ ہمیں یا مجھے ڈسکوالیفائی کر دیں کسی طرح, یا مجھے کوئی کر کے جیل میں وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے, یا کوئی توشہ خانہ کیس, یا کوئی فورن فنڈنگ, جو کہ دونوں میں چاہتا ہوں ان کی پبلک ہیئرنگ اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ کیس کیا ہے, فراڈلنٹ کیسز ہیں. ان کی کس طرح کوشش ہے کہ میں راستے سے ہٹ جاؤں اور پھر الیکشن کروایا جائے. یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر ہے کہ نواز شریف آ جائے گا, میں سمجھتا ہوں نواز شریف آئے گا ہمیں فائدہ کرے گا, کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ قوم اس وقت یہ مذاق نہیں ہے کہ پہلے دم دبا کے بھاگ جاؤ. جب پہلے آپ کو کرپشن کیسز وہ ہدایبہ پیپر مل کا تھا, پھر بھاگ گیا انڈرسٹینڈنگ کر کے مشرف کے ساتھ, جھوٹ بول کے کہ جی میں نے انڈرسٹینڈنگ نہیں کی, میں نے کوئی اگریمنٹ نہیں کی, پھر واپس آیا, پھر لوٹا, پھر بار بھاگ گیا جھوٹ بول کے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ بھیڑ بکری ہیں, یہ تو فائدہ کروائے گا. مجھے اس کا نہیں ہے کہ نواز شریف آتا یا نہیں آتا, اور اب تو لگ رہا ہے کہ اس کے سارے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ الیکشن ہو, جلدی ہو, کیونکہ جو آپ نے بات شروع کی تھی جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو, مجھے خطرہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی اسے سنبھالا نہیں جائے گا. یہی سوال ہے خان صاحب, کیسے سنبھالیں گے؟ اب کوئی اسیسمنٹ ہے آپ کی؟ جو اس وقت اکانومی کی صورتحال ہے, اب یعنی بہت بھی حوصلہ افزا کہیں تو 2% کی آپ کی گروتھ ہو سکتی ہے,
جیسے ہی آپ ایل سیز کھولیں گے, آپ ایکسپورٹ کرنا چاہیں گے, یہاں پہ امپلائمنٹ جنریٹ کرنا چاہیں گے, آپ کا $300 کو جا کے لگنے کے امکانات ہیں, خدشات ہیں. یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی اور پھر آپ کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھیں گی, باقی بھی سب ہوگا, تو کون اور کیسے اس وقت سنبھال سکتا ہے؟ جو ہونا تھا ہو گیا, آگے بڑھیں. عمران, یہ سب سے زیادہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ جب چھوڑ کے جائیں گے تو اس لیے جلدی ان کو جانا چاہیے, کیونکہ ایک تو الیکشنز ہو جائیں گے نا تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی نا تو اکانومی صرف تبھی ریکور کرے گی, کیونکہ ابھی تو بانڈز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بالکل ہی گر گیا پاکستان, کسی نے پیسے نہیں دینے, نہ انویسٹ کر رہا ہے. جب ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے کس نے انویسٹ کرنا ہے؟ اندر سے سارے پیسے روک کے بیٹھ گئے ہیں, کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں کیا آگے 1 مہینے 2 مہینے کے بعد کیا ہوگا. تو سب سے پہلے تو الیکشن کروائیں تاکہ سیاسی استحکام آئے. اس کے بعد پاکستان کو اس طرح چلانا پڑے گا جو اب تک پاکستان نہیں چلا. جب میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں سب سے نمبر 1 چیز, باقی چیزیں ہیں کہ آپ کو کیا کیا سٹیپس لینے ہیں کیونکہ ہمیں تو بڑا اندازہ ہو گیا, سب سے امپورٹنٹ چیز رول آف لا. جب تک اس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, جب تک یہ بڑے بڑے مافیاز قانون کے اوپر نہیں بیٹھ جائیں گے, آپ ملک نہیں ترقی کر سکتے. رول آف لا صرف پولیٹیشینز کے لیے, سب کے لیے. دیکھیں نا, مافیاز ہیں, شوگر مافیا ہے, سیمنٹ ہے, یہ کارٹلز بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ جا کے اسٹے آرڈر ہو جاتا ہے یا وہ آگے چلتا نہیں ہے. آپ سوچیں 800 اسٹے آرڈر ریگولیٹرز کے اگینسٹ ہیں. میں پوچھوں ریگولیٹر سے کہ آپ کا کام ہے یہ روکنا, مثلا کمپٹیشن کمیشن ہے, یہ جو مل کے سارے قیمتیں اوپر بڑھا دیتے ہیں چینی کی یا اور بھی, تو آپ کا کام ہے, وہ کہ جی اسٹے آرڈر ہو جاتا ہے. آرمی چیف کی تعیناتی بھی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں مریم نواز صاحب نے تو ایک نام بھی لیا ہے, کچھ اور لوگ بھی نام لے رہے ہیں, دیکھیں اگر آپ کو بھی کوئی فیوریٹ ہے آپ بھی بولنا ہے. میں آپ کو عرض کروں, نواز شریف کو اور زرداری کو ہمیشہ اپنے جج چاہیے ہوں گے, اپنے آرمی چیف چاہیے ہوں گے, اپنا نیب کا ہیڈ چاہیے ہوگا, اپنا FIA کا ہیڈ چاہیے ہوگا. تب دیکھ لینا سارے, یا IG اسلام آباد کا لگایا جو سیف سٹی کے اندر جس کو سزا ہونے لگی تھی کرپشن پہ, اس کو سر آپ کو دستخط کرنے تھے اور آپ نہیں کر پائے. یہ فائل واز ان یور آفس, وہ یہ گناہ بھی آپ کے کھاتے میں ہے. آپ یہ سمجھے نا کہ یہ چن کے ان لوگوں کو لگاتے ہیں, اس لیے نہیں میرٹ ہے, اس لیے کہ ان کی کوئی ذاتی فائدہ ہو, یہ ان کی تاریخ ہے. میں چاہتا ہوں, میں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنا کوئی رشتہ دار رکھا ہو یا میں نے کچھ اپنے دوست بنائے ہوں, میں میرٹ میں بلیو کرتا ہوں. جو بھی آرمی چیف ہے مجھے فرق ہی نہیں پڑتا, میرٹ پہ آئے. جو ججز ہیں میرٹ کے اوپر آئے, FIA کا ہیڈ میرٹ پہ آئے, IB کا ہیڈ. میرٹ سے قومیں اٹھتی ہیں. یہ تو قوموں کو تباہ کر رہی ہیں, پہلے چوری کر کے تباہ کرتے ہیں, پھر چوری کو بچانے کے لیے یہ اداروں کو تباہ کرتے ہیں اپنے یہ اس طرح کے لوگ اوپر رکھ کے. اور اس لیے نواز شریف اور زرداری کو کبھی آرمی چیف نہیں چوز کرنا چاہیے. میں اس کو کلیئر کروں, نواز شریف اور زرداری کو یہ کوالیفائڈ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف یہ کرے, کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, مجرم ہے, ایک مفرور ہے. یہ کیسے ملک کا اتنے بڑے عہدے کی جو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ہوتا ہے, یہ کیسے اس کا ہیڈ چوز کر سکتے ہیں؟ سر آرمی چیف کی تعیناتی کو لے کر پاکستان کی سیاست کے اندر پہنچانوں کی ایک تاریخ ہے پوری. آپ کو لگتا ہے اس طریقہ کار کو تبدیل کیا جانا چاہیے؟ میرے خیال میں دیکھیں یہ جو سارا ایشو ہوا ہے آرمی چیف کا, آپ دیکھیں نا انگلینڈ کے اندر یا امریکہ میں یا کہیں, میں نے تو کبھی زندگی میں پڑھا ہی نہیں کہ آرمی چیف ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے. ہم تو جب سے 1 سال سے ڈرامہ چل رہا ہے, بتانا شروع کیا یہی دیکھ رہے ہیں, 1 سال سے ڈرامہ چل رہا ہے, کون بنے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ ایشو نہیں ہونا چاہیے. یہ جب آپ کے ملک کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں یہ نان ایشوز بن جاتے ہیں. ہمارے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے, اور اداروں کو کس نے تباہ کیا؟ 30 سال سے یہ 2 خاندان بیٹھے ہوئے ہیں. آج ملک کی جو اپنی کرپشن بچانے کے لیے اور کرنے کے لیے اداروں نے ان کو تباہ کر دیا. انہوں نے کب انہوں نے میرٹ پہ سلیکشن کی؟ سارا تو ان کا ٹبر اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ دار جیسا آدمی جو مفرور ملک سے, اس کو بیٹھ کے آپ نے فائنانس منسٹر بنا, کون سی میرٹ ہے یہاں؟ یہ تو ان کا بیگیج میں. اس کا ہدایبہ پیپر مل میں صرف اس کی وہ سٹیٹمنٹ پڑھ لیں جو اس نے میجسٹریٹ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ کیسے میں ان کے پیسے چوری کا, یہ جو چوری کا پیسہ تھا شریف خاندان کا, میں بھجواتا تھا لنڈن, وہ قاضی فیملی تھی, BBC کی فلم بنی ہوئی ہے. اس آدمی جس نے مانا ہوا کہ میں منی لانڈرنگ کرتا تھا شریف خاندان کی, ان کے سارے باقاعدہ بینک اکاؤنٹس دیے ہیں.
उस आदमी को बैठा के फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। मेरिट कौन सी है यहाँ? इधर ड्रोन इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत ताकत इकट्ठी हो रही है, ताकत के साथ टकराएंगे या घेरा डाल लेंगे इस्लामाबाद को? वो ये रोक नहीं सकते इस बार। ये जो मेरा प्लान है ना, इसलिए मैं बता भी किसी को नहीं, पहुंच तो आप लोग पिछली दफा भी गए थे, नहीं, वो लेकिन फिर आप वापस चले गए थे। नहीं, ये जो प्लान है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये मैंने बड़ा सोचा है। 25 मई के बाद हमने देखा कि हमने किधर गलतियां की हैं, और हम इनका प्लान हमें तो पता ही नहीं था कि जो इन्होंने जुल्म किया 25 मई को, हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि किसी जमहूरियत में होगा। 3 तो लॉन्ग मार्चेस उन्होंने हमारे खिलाफ की थी। एक हम बताएं कि हमने किसी के ऊपर FIR काटी हो, टेयर गैस कुछ, हमने आने दिया इन सबको, कुछ किसी को नहीं रोका। तो हम भी यही समझ रहे थे। तो यहाँ तो ये तो सारे मुजरिम लोग हैं, ये तो माफियाज हैं। तो अब हम वही प्लानिंग करके आ रहे हैं जो कि ये अब नहीं रोक सकेंगे। पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पे है। अगर आप एक लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं और उस वक्त हुकूमत ये अनाउंस कर देती है, तो ये तो आपके खाते में डाल देंगे। ये क्या, ये जो 6 महीने ये हमारे खाते में है? मैं तो सबसे पहले सवाल इस बात की परवाह नहीं है आपको? मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि ये जो जुर्म इन्होंने किया इस कौम से, ये साजिश करके, सिर्फ पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ ले जो हमारी परफॉर्मेंस थी, सिर्फ वो पढ़ ले, वो इनकी पब्लिश की हुई इकोनॉमिक सर्वे है। उसके मुताबिक पाकिस्तान की 17 साल के बाद 2 सालों में बेहतरीन ग्रोथ रेट। आप इंटरनेशनल इदारों से पूछ लें, जिस तरह पाकिस्तान ने इतना रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हो रही थी। नहीं और जो कोरोना से हमने डील किया, दुनिया मानी है वो क्राइसिस था, हमने कैसे डील किया, हमने कीमतें कैसे नीचे रखी, हमने सब्सिडाइज किया पेट्रोल और डीजल, जो आज मगरब में सारी जगह हो रहा है, जर्मनी वगैरह एनर्जी को सब्सिडाइज कर रहे हैं। हम पहले थे, अपने लोगों को बचाया हमने, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड की। मुझे बताएं, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, टैक्स 4 हमारी जो किसान थे, जितना पैसा किसानों के पास गया हमारे दौर में, और जो उन्होंने 4 बम्पर क्रॉप्स किए, तो उस मुल्क को उधर से लेके इन्होंने जो आज पहुंचा दिया, मुजरिम तो ये है कौम के। और जितनी देर रहेंगे इमरान, मुल्क का और नीचे जा रहा है। तो अगर आप इलेक्शन करवाएंगे तो ये रुक जाएगा काम, कम से कम। आप यकीन करें, जिस दिन आप इलेक्शन अनाउंस करें, स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाएगी। खान साहब, फाइनली जो बाइडन को पता नहीं ये हुकूमत कैसे जवाब देती है, कुछ टूटे फूटे जवाब तो आ रहे हैं, कुछ लोगों ने जवाब दे के डिलीट भी कर दिए हैं ट्वीट अपने। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप एक्चुअली जो बाइडन को क्या कहना चाहते हैं उनके स्टेटमेंट के बाद। आपने ट्वीट तो किया है, लेकिन सिंपलीफाई कर देना होगा। सीधी बात यह है कि मुझे बताएं, मैंने तो सीधी उसे सवाल पूछा है कि कितनी जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान ने जब से हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम आया, हमने कितनी जंगें लड़ी हैं। और अमेरिका, मैं कहा आप बताएं आपने कितनी जंगों में हिस्सा लिया, आप भी न्यूक्लियर मुल्क है। यानी हमें ये कहना कि पाकिस्तान गैर जिम्मेदार है। और मैंने ये भी लिखा कि एज प्राइम मिनिस्टर मैंने पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर सारा मैंने विजिट किया हुआ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को। मैं कहता हूँ कि दुनिया में बेहतरीन पाकिस्तान के कंट्रोल, सेफ्टी कंट्रोल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें को तो यही मैं कहूँगा कि क्या वजह है कि वो कह रहा है कि जनाब हमारा न्यूक्लियर सेफ नहीं है और बाकी दुनिया का, हिंदुस्तान का सेफ है या इसराइल का सेफ है। हर चौथे दिन इंडिया में कहीं ना कहीं यूरेनियम मिल जाती है बाजार में बिकती हुई, और बाकायदा इसके ऊपर खबरें छपती हैं। नहीं, उसके अलावा इंडिया में जो इस वक्त हुकूमत है, ये तो एक एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत है। ये जो बीजेपी की RSS हुकूमत है, इनकी तो एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है। तो खतरा तो हमें होना चाहिए उनसे। थैंक यू वेरी मच खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप इमरान खान साहब को सुन रहे थे। दोबारा अब देखते हैं कि कल के इलेक्शन के अंदर क्या नतीजे आते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट इंटरव्यू तक देखते हैं हालात क्या होंगे। अब तक ले इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।